अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ज़ाहिर है जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो, इससे मुतालिक डिस्कशन होगी कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में हो रहा है। कल कुछ अहम मुकदमात की फिर से समाअत है, तो क्या होगा इन मुकदमात की समाअत में, और फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे कि जिस तरह से एक ओवरऑल हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी किसी भी तरह गेज की जा सकती है, किसी भी तरह उसको कम किया जा सकता है, ये फिल वक्त क्यों नामुमकिन नज़र आ रहा है, आपके सामने रखूंगी चीज़ें। और फिर उसके बाद एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और ये खबर है जनाब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक, और बहुत ही जो है तकलीफ दह खबर है, ये आपके साथ शेयर करूंगी। अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े आजकल प्रोटोकॉल इंजॉय करते फिर रहे हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। उनका एक नया ऐसा लग रहा है, बाकायदा प्रोमो से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उन्होंने फिल्म की शूट की है, तो प्रोमो इस टाइप का है। बहरहाल ये सब चीज़ें आज आपके साथ इस वीलॉग में होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन सच में आपको बताऊं, वैसे बात तो आज हम कर रहे हैं मुख्तलिफ, लेकिन आज बड़ा दिल टूटा सा हुआ है। ऑनेस्टली मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत हम देखते हैं कि सियासतदानों के साथ काफ़ी कुछ होता है, हमारे मुल्क में होता रहा है, एक हमारी हिस्ट्री, एक पास्ट है। लेकिन यकीन मानिए कि बड़ा ही आज ये जो केस चल रहा है इद्दत वाला, और उसमें जो आज गलाजत बकी गई है, इसको सुन के और फिर कुछ ऐसे लोगों को उसके ऊपर डिफेंड करते हुए देख के कि जो यानी उसके बयान को डिफेंड कर रहे थे, तो और भी गिरावट का एहसास हो रहा था कि हम किस कदर ताफुन ज़दा और गटर मुआशरे में रहते हैं। अब क्या आप इस तरह की मतलब लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम अमानत गिशकोरी है, और ये 24 न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, और उनके मुताबिक ये जो गवाह थे मोहम्मद लतीफ़, इनको जब लाया गया तो सिविल कपड़ों में मलबूस कुछ एहलकार इनको लेकर आए थे, और बयान से पहले और बयान के बाद भी ये जो मुलाजिम था ये ज़ारो कतार रोता रहा। और ये जो गिशकोरी साहब हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी जो हालत थी उसको देख के लग रहा था कि जैसे वो बड़ी कोई दबाव में है। लेकिन ये भी वो साथ लिख रहे हैं कि ये मालूम नहीं कि ये दबाव कुछ इस तरह का था कि उसको मजबूरन कोई बयान दिलवाने के लिए लाया गया है, या फिर वो खुद से ही इतना शर्मिंदा था कि इस जो घटिया हरकत उससे करवाई जा रही थी उसकी बिना के ऊपर वो अपने आप को काबू में नहीं रख सका और रो पड़ा। ये तो उन्होंने इसमें डिस्कस नहीं किया ट्वीट में, लेकिन यानी ये वो बता रहे थे कि इस तरह का उससे जाने से पहले और बाद में माहौल था। मुझे कोई मोहम्मद लतीफ़ के साथ हमदर्दी नहीं है। आपने किसी का यानी पिया पांचा कर दिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, और फिर उसके बाद आप रोते पड़े फिरें, तो वो शेर है ना कि हाय उस जूदे पशेमाँ का पशेमाँ होना, तो फिर आपके वो आंसू किस काम के हैं। तो इसलिए मेरा जो सवाल है बुनियादी तौर पर कि देखिए हम किस तरह के लोग हैं, और क्या हमारे माशरे में हो क्या रहा है, और क्या हम डिस्कस करते हैं, और क्या किस तरीके से किसी भी हद तक जाकर हम अपने सियासी मुखालिफ को जो है वो किसी भी हद तक जाकर उस पर तनकीद करने के लिए तैयार है। अफसोस मुझे इस बात का भी है कि जो बाकी नाम नहाद जमहूरी जमातें हैं, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जो मजहबी लिबादे ओढ़े हुए भी जमातें हैं, आप इनकी तरफ से भी आप देख रहे हैं कि कोई एक मजम्मत का लफ्ज़ ही आ गया हो कि यार ठीक है, कोई इंसान के बच्चे बने आप लोग, कि ठीक है आप तनकीद करें, करप्शन के एलिगेशन लगा रहे हों, आप उनके साइफर केस पे बना रहे हैं बातें, और आप जो बताएं उनकी ना अहली बयान करें, कुछ भी करें, लेकिन यार किसी के आप यानी इज़्दवाजी ताल्लुकात, इज़्दवाजी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो आप कीचड़ उछाल रहे हैं। तो कोई इनमें से कोई इस ज़र्फ़ का सियासतदान नहीं था। नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी नहीं है, फजलुर रहमान नहीं है, कोई इनमें से इस लेवल का नहीं था। किसी को ज़र्रा बराबर शर्म नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर एक हैरत ज़दा हूँ कि किस तरह ये लोग ये सब कुछ होता देख भी रहे हैं, और इन्हें इस बात का पता भी है कि ये आज इनकी, कल दूसरे की, कल तीसरे की, ये सब की बारियां लगी होती हैं, इन सब के साथ ये जलालत होती है। लेकिन ये होती रहेगी क्योंकि ये लोग करवाते हैं और अलाकार बनते हैं, इसमें पूरा हिस्सा अपना डालते हैं। और ये बहुत खबरें आ रही हैं कि ये जो रिसेंट सारा मामला चल रहा है, ये इसमें बिल्कुल ये लोग शामिल हैं हर तरह से उसको आगे फैलाने में,
اور ان چیزوں کو لوگوں کو سامنے بار بار ڈسکس کر کے اس پہ یقین دلوانے کے لیے کوششیں کرنے میں یہ لوگ اس میں شامل ہیں. یہ تو ان کی گراوٹ کا حال ہے. آپ یقین مانیے کہ مطلب بہت، میں تو اس کے اوپر سرپرائز بھی ہوں، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں کیا اس کے اوپر بات کروں. آپ تھوڑی سی حیا کرتے ہیں. 2 لوگ ہیں، وہ میاں بیوی ہیں، اور بظاہر جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، آپ ان کا ایک لباس دیکھیں، اس کے لباس کی آپ کوئی حیا کر لیتے ہیں. کچھ آپ اس کو یعنی کہیں اس کو بخش دیتے ہیں کہ یار اتنی گراوٹ سے آپ کیوں بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور لمٹ ہو بھی کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آڈیوز ویڈیوز کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں اور پھر بڑے بہت سٹائل سے بیٹھ کر، بڑے فخریہ انداز سے، بڑے بلیک میلنگ کے انداز سے، جیسے گینگسٹرز نہیں ہوتے اس انداز سے بیٹھ کے دوسروں کو بتاتے بھی ہیں. ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، ججز کی بھی ہیں، سٹنگ ججز کی بھی ہیں. مطلب آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اس کو فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور ہم ایسے ہی ہیں بھائی، ہم اتنے ہی اسی طرح کے لوگ ہیں ہم. آپ اندازہ لگائیں، یہ مریم نواز صاحبہ کے آن ریکارڈز کتنی دفعہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا ہے، میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ ہیں میرے پاس ویڈیوز. آپ اندازہ لگائیں. اور آج وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی مراد سعید کی آڈیو ٹیپس ہیں جی ہمارے پاس، اور یہ وہ. تو کیا اس پہ بندہ کہہ سکتا ہے؟ بہرحال اس سارے میں ایک خبر ہے جو کہ جب میں یہ سارا سینیریو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتی ہے کہ بالکل میں بے معنی یہ خبر دے رہی ہوں، اس لیے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو شاید یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ جو بہت سال پہلے امریکہ کے حوالے کر دی گئی تھیں، وہ بھی یہی بتایا جاتا ہے، یہی جرنیلوں کے ماشاءاللہ سے کارنامے ہیں، اور انہیں حوالے کیا گیا امریکہ کے. وہ کب سے سالوں سال سے جیل کاٹ رہی ہیں گوانتانامو بے میں، اور یا شاید کسی اور امریکی جیل میں، سوری میں تھوڑا اس کو چیک نہیں کر سکی. اور ان کے متعلق اب یہ خبر آ رہی ہے، ان کے وکیل جن کا نام کلائیو سٹیفورڈ ہے، ان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہاں پر جیل میں کن حالات میں ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور متعدد بار بنایا جا رہا ہے. جو وہاں پر قیدی ہیں وہ بھی، اور ایون کہ جو جیل کے گارڈز ہیں وہ بھی ان کو قیدی ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ خبر مطلب آپ بھلے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ کی تکلیف ہوتی ہے دل کو. وہ بھی قوم کی ایک بیٹی ہے. اگر ان کے اوپر کوئی کسی قسم کے ایلیگیشن تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن قیدیوں کا بھی تحفظ ہوتا ہے، کوئی انٹرنیشنل لاز بھی ہوتے ہیں، کوئی ملکوں کی خود مختاری، کوئی خودداری کے نام کی کوئی چیز، کوئی غیرت حمیت نام کی چیز، یہ بھی کہیں کوئی ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ محترمہ بیچاری وہاں پر جیل بھی کاٹ رہی ہیں اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. اور وہ وکیل ان کا جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے اور میں اس بات پر بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ امریکہ میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن ادھر کسی کو کوئی شرمندگی ہے؟ ادھر آپ نے سنا ہے کہ کسی حکومت نے کوئی ان کے لیے کوئی حمایت میں بیان دیا ہو، کوئی کوشش کی ہو؟ اور وہ وکیل یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حکومت پاکستان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو اثر و رسوخ ہے اپنے لنکس کو استعمال کر کے ان سے بات کریں حکام سے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بہتر سچویشن لائی جائے. لیکن یہاں کسی کو کیا پرواہ؟ لیکن یہاں پہ پرواہ بھی کیوں ہوگی بھائی؟ وہ وہاں سینکڑوں میل دور بیٹھی کسی خاتون کی عزت لٹ رہی ہے تو لٹتے پھرے. ہم تو یہاں پہ اپنی خواتین کو معاف نہیں کر رہے. ہم تو یہاں پہ اپنے لوگوں کو جو گھروں میں باپردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہم تو ان کو معاف نہیں کر رہے. آپ کیا ہماری یہاں پہ آ کے ہمیں غیرت حمیت دلوا رہے ہیں، شرم دلا رہے ہیں؟ کہاں سے شرم آئی بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ مطلب ہم یہاں ایک مسلم کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نام نہاد مسلمانوں کے یعنی اس میں ہیں بقول مطلب ہمارے آئین کے اس میں کہ ہم ان کے تحفظ میں ہیں. تو یہاں یہ صورتحال ہے، یہ گند اچھالا جا رہا ہے، باپردہ خواتین پہ گند اچھالا جا رہا ہے، جو آ کے کبھی بات نہیں کر رہی ہیں ان پہ گند اچھالا جا رہا ہے. تو آپ کون سے لوگوں کو یہاں پہ شرم دلا رہے ہیں؟ یا اور یہ سب کچھ باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے.
اور آپ ہمیں یہاں پہ شرم دلا رہے ہیں کہ سینکڑوں میل دور بیٹھی عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہے ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. کمال ہی کر رہے ہیں آپ. وہ زمانے گئے کہ جب کسی خاتون نے خط لکھا تھا اور اس وقت کے حکمران نے کیسے جا کر حملہ کر دیا تھا ایک بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے. وہ زمانہ نہیں ہے. وہ والے مسلمان ایگزسٹ نہیں کرتے بھائی. وہ والے مسلمان ایگزسٹ نہیں کرتے اب. تو یہ آپ ہمیں پلیز اس قسم کی جو غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بندے پکڑ کر ادھر دے دیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے بندے جو یہاں پر آئے ہوئے ہوں ہمارے بندوں کو مار کے گاڑیوں کے نیچے کچل دیں اور پھر ہم ان کو اٹھا کر ریمنڈ ڈیوس کو ادھر پہنچا دیں, طیاروں میں باقاعدہ سہولت کاری کر دیں. یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ہمارے شہریوں کو تحفظ دیں گے یہاں پر یا کہیں پر, یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو یہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ ہے جی مطلب آج اسی طرح کا ہی ہے, جلا کٹا ہی ہے بھائی میرا سب بیان, کیونکہ میں واقعتاً تکلیف میں ہوں. بحیثیت عورت مجھے زیادہ شاید تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ جب یہ ہم سب دیکھتے ہیں معاملہ. ایک سٹوری میری نظر سے گزری ہے ابھی. یہ تحصیل جتوئی کے رہائشی عمیر علی صاحب, انہوں نے انگلینڈ کی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری حاصل کی اور یہ کانوکیشن پہ پہنچے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے ڈگری وصول کرتے ہوئے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا. عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا کے ڈگری وصول کی. یہ ویڈیو کی آ گئی اور یہ نارمل سی بات ہے. ویسے اکثر یہاں پر بھی مختلف کالج یونیورسٹیز میں ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کتنے عمران خان کے مداح ہیں اور وہ مختلف اوقات اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جناب مخالف سمت سے احسن اقبال صاحب ایک کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی بڑے شرم کی بات ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, آپ نے تعلیمی درسگاہوں کو بھی سیاست کے اکھاڑے بنا دیا ہے اور آپ لوگوں کو تو مسجد نبوی کی بھی خیال نہیں آیا توہین کا, اور ادھر ادھر آپ تو کوئی کسی چیز کی مقدس مقامات کی بھی پرواہ نہیں کرتے, تو آپ نے کیا یہ کرنا ہے. تو اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہوئی تھی. تو اب اس بات پہ بھی بندہ کیا بات کرے, یعنی بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاست کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ یونیورسٹی میں کوئی سیاسی نعرہ لگ گیا یا کوئی سیاسی بات ہو گئی تو وہ کوئی گناہ ہو گیا. طلبہ یونینز اسی لیے بنا کرتی تھیں کہ سیاسی میچورٹی شروع سے بچوں میں آپ ڈالتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کو ملک کے جو نظام و نسق ہے, سیاست ہے, اس سے متعلق آگاہ کرتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں, ان کے رائٹس سے متعلق ان کو اویئرنیس دیتے ہیں, ایز اے شہری ان کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو آپ یہ کیا نئی لاجک لے کے آ گئے ہیں جی کہ آپ نے یونیورسٹی میں یا کانوکیشن میں کوئی نعرہ کیوں لگا دیا. تو اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہے. اصل بات یہ کہ یہ محبت ان کو نہیں ملی ہے, ان کے لیڈران کو نہیں ملی ہے. اور یہاں پر اب آپ اس چیز کے اوپر مذہب کارڈ بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ادھر مسجد نبوی میں نعرے لگ گئے یا ادھر لگ گئے یا ادھر لگ گئے. اب میں یہی بات اگین وہ بات کر رہی ہوں کہ سیاست کوئی گالی نہیں ہے. آپ لوگوں نے خود ہی اس کو ایزیوم کر لیا کہ سیاست ایک اتنی بری چیز ہے کہ وہ کہیں پر جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتی, یا وہ کسی جگہ پر جو ہے اگر وہ سیاسی بات ہو جائے تو وہ کوئی گالی بنا دی ہے. تو واقعی اب ویسے آپ حق بجانے میں کہ جس طرح کی بنا دی گئی ہے نا سیاست آپ لوگوں کی طرف سے, تو واقعتاً اب یہ گالی ہی بن چکی ہے. لیکن نارملی جو آپ ایک بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ کہیں کہ جی سیاست تعلیمی اداروں میں نہیں ہو سکتی یا کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی. تو پہلے تو باقاعدہ اس کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف ونگز ہوتے تھے مختلف جماعتوں کے سیاسی یونیورسٹیز میں, اسٹوڈنٹس ونگ ہوتے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں. تو یہ اب آپ اصل میں بات وہی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کیوں. اور یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے. آج میں حبیب اکرم صاحب کا سروے دیکھ رہی تھی مختلف علاقوں کا, سیالکوٹ میں جہاں پہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ نے, سیاست چھڑوا دی, ان کی والدہ کو بھی دھمکیاں لگا دی, سب کچھ کر لیا. پھر بھی آپ کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ 24% ان کا جو ہے وہ وننگ ریشو ہے. 46% آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ ہیں. ڈسکا سے بھی اسی طرح کی خبر ہے, 43% ڈسکا میں بھی ساتھ ہیں. ٹوبا ٹیک سنگھ کی بات کریں تو وہاں پہ 56% جو ہیں وہ PTI کے ساتھ ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں, آپ سب کچھ کر کے بھی کدھر کھڑے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ جس کے اوپر بالکل ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. اور میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ اب ہیلپ لیس ہو کے ایک ایسی بند گلی میں آ چکے ہیں جہاں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. الیکشن کروائیں تو مسئلہ, الیکشن نہ کروائیں تو مسئلہ, عمران خان پر کیس چلائیں تو مسئلہ, کیس نہ چلائیں تو مسئلہ. کیونکہ کیس چلا رہے ہیں تو عدالت لا نہیں رہے ہیں,
عدالت نہیں لاتے تو خود جیل میں جانا پڑتا ہے. پہلے سیشن کورٹ کے ججز جا رہے تھے, اب احتساب کورٹ کے جج جا رہے ہیں, اب الیکشن کمیشن کو بھی جانا پڑے گا. صبح الیکشن کمیشن کی بھی تاریخ ہے, اور سارے جو الیکشن کمیشن کے توہین کے مجرم ہیں سارے وہاں جیل میں موجود ہیں, تو وہ سب بھی وہاں پہ ہیں. تو اب آپ الیکشن کمیشن کو بھی دیکھیں گے. وہیں میرا تو خیال ہے کہ پوری ریاست کا جو یہ سارے کورٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ ان کے بستر لگا دیں, تاکہ وہ دن رات سماعتیں کرتے رہیں وہیں پر, جتنے کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف. کیونکہ اس کو باہر لاتے ہوئے تو آپ سب کی ہوش اڑ جاتے ہیں, ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ کہیں اس کی جھلک نہ کوئی دیکھ لے. اور وہ رائٹلی میرا خیال ہے کہ ایسا ہے, کیونکہ ابھی وہ اندر بیٹھا ہے تو باہر یہ صورتحال ہے. اور وہ بھی اس وقت جب باہر پورا ایک گند اچھالا جا رہا ہے, پورا ایک سسٹم اس کے خلاف چڑھ دوڑا ہے ہر طرح سے, لیکن اس کے باوجود وہ اندر اکیلا بیٹھا ہے اور مزے کر رہا ہے, اور آپ کو اس نے نچوایا ہوا ہے. آپ الٹے ہو رہے ہیں, سیدھے ہو رہے ہیں, لیکن وہ آپ سے قابو نہیں آ رہا. اس کا جو نظریہ لوگوں میں پھیل گیا ہے وہ آپ سے قابو نہیں آ رہا. تو یہ ہے جی اس وقت مملکت خداداد کی صورتحال. اور ایسے میں جو اس مملکت کے پرائم منسٹر ہیں, سو کالڈ نگران وزیر اعظم, غیر قانونی اور غیر آئینی, کیونکہ اب اپنی مدت سے زیادہ ان کا ہو چکا ہے ٹائم, ان کو ان کا وہ حال ہے کہ جس کے کوئی نئے نئے امیر ہوئے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, اور ابھی پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا ہوتا ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا بیچاروں کو, پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب انہوں نے شوخیاں کیسے مارنی ہیں, تو وہ پھر بیچارے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں شو آف کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے. تو وہ کچھ اس قسم کا جو حساب کتاب ہے وہ نگران وزیر اعظم کا لگتا ہے کہ باہر کے دورے ہی نہیں, ان کے سیر سپاٹے ہی نہیں ختم ہو رہے, بغیر کسی مقصد کے بلا وجہ قوم کا پیسہ جہازوں میں پھونک رہے ہیں اور جاتے ہیں, اور وہاں جا کے عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتے ہیں, اور پھر آتے جاتے جہازوں پہ جو تصویریں بناتے ہیں جن پوز میں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موصوف کتنے شوقین مزاج ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ دے کے ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کرنا کیا ہے, اور پھر یعنی پوری اپنی پرسنالٹی کا وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, روب شوب. اب وہ ایک پرومو سا شوٹ کروایا وزیر اعظم. بھئی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ کو عوام نے چنا ہے, آپ کس چکر میں وزیر اعظم بن کے جو ہیں وہ ایکٹنگ کرتے ماڈلنگ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی جیسے آپ بڑے کوئی لیڈر ہیں. بھئی آپ کون ہیں, آپ کون ہیں بھائی, آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کو کیا عوام نے منتخب کیا ہے جو آپ آ کے یہاں پر اپنے پروٹوکول انجوائے کرتے پھر رہے ہیں, آپ آ کے یہاں پر اپنی فوٹو شوٹ کراتے پھر رہے ہیں, فلمیں بنواتے پھر رہے ہیں کہ جیسے آپ پتہ نہیں کوئی ہیرو ہیں ملک کے, یا کیا آپ نے کوئی کارکردگی دکھا دی ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کیا ہماری ویسے قسمت ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کر ایک کیریکٹر جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے. کوئی بندہ ان کی کیبنٹ میں آپ دکھا دیں کہ ڈیسنٹ ہو, جو سمجھدار ہو, آپ کہیں کہ یار متاثر کن پرسنالٹی اور واقعی کوئی لائل اور سنسیئر قسم کا بندہ ہے. تو یہ انہوں نے ملک کا تماشا لگایا ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.